पेश। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान की सियासत है, इसमें कह लें कि जब से निगरान हुकूमत बैठी है और पीडीएम की हुकूमत गई है, दिन ब दिन इसमें बेहतरी आती जा रही है। और बेहतरी क्यों और कैसे आ रही है, ये हम आप अपने नाजरीन से आज शेयर करेंगे। और दूसरा, जैसा कि आपको मालूम है नाजरीन कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में कह लें कि लंदन से चल पड़े हैं और उनका जो अब टूर होगा वो होगा सऊदीया की तरफ और दुबई और दीगर मुल्कों की जानिब उनका कह लें कि दौरे होंगे। और ये जब कल नवाज़ शरीफ वहाँ से निकले थे 11 अक्टूबर को, तो आज यानी कि 12 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान पहुँचना है। और उसमें ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की चाइना के साथ भी मुलाकात है, फिर जो अरब कंट्रियां हैं उनके साथ भी नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हैं, मुलाकातें हैं, फिर वो उम्रा भी करेंगे। इसके सारे मामलात जो है आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा ये है कि नाज़रीन आपको बता दें कि आज का ही दिन था 12 अक्टूबर, लेकिन उस टाइम पर सन था 1999 यानी कि 1999। 1999 में नवाज़ शरीफ के साथ क्या हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा जो सबसे इस वक्त कह लें कि अफसोसनाक और संगीन मसला है, वो है इसराइल और जो गज़ा की पट्टी पे कह लें कि फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, कह लें कि आगे ख़बर आप तक पहुंचाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को आप शेयर लाजमी किया करें। और मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि ख़बरों पे नज़र रखें, बाखबर रहें, ताकि आपको मालूम हो आपके मुल्क में या आस पड़ोस के मुल्क में क्या हो रहा है। बढ़ते हैं नाज़रीन आगे ख़बर की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे नाज़रीन कि जो इसराइल में और कह लें कि फ़लस्तीन में एक दो जंग का माहौल बन चुका है। यहाँ पर अब काफ़ी सारे तो ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जिसमें कह लें कि तुर्की है और इराक़ है, ईरान है, उनने एलानिया जारी कर दिया है कि हम जो है कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और उसमें यह है कि जो इसराइल है उसके साथ अमेरिका यानी कि जो सुपर पावर है, उसने कहा जी मैं कह लूँ कि इसराइल के साथ खड़ा हूँ। और इसराइल में कह लें कि जो समंदरी बेड़े हैं वो अमेरिका ने अपने पहुंचा दिए हैं। फिर जो हवाई कह लें कि त्यारे हैं, जंगी त्यारे हैं, जो असले से या बारूद से भरे हुए जो कह लें कि त्यारे हैं, वो भी अमेरिका ने वहाँ पर पहुँचा दिए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अफसोसनाक ख़बर ये सामने आती है नाजरीन कि सोचने वाली बात ये है कि अगर ये मज़ीद लड़ाई आगे बढ़ती है तो ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया की तीसरी आलमी जंग बन सकती है। अगर ये तीसरी आलमी जंग बन सकती है या लग सकती है तो ये फिर आखिरी जंग होगी। और इसमें फिर कह लें कि जो मतलब कह लें कि हदीस में, कुरान में, बाइबल में, इंजील में, तौरात में, ज़बूर में ये सारा ज़िक्र है। तो ये फिर आखिरी जंग होगी और उसके बाद क़यामत भी आ सकती है। मकसद ये यहाँ पर अब काफ़ी सारे ऐसी कंट्रियाँ हैं, मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, जो इसमें अपनी सालसी का किरदार अदा करना चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि ये जंग रुक जाए, ये लड़ाई रुक जाए, ताकि जो है कि जो ये कशीदगी है जंग की सूरत हाल की, इसको कंट्रोल किया जाए। अच्छा, इसमें अब काफ़ी सारे लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस आग को मज़ीद भड़काना चाह रहे हैं। आपने नाज़रीन देखा होगा कि जब गली मोहल्ला में भी लड़ाई होती है तो कुछ लोग उसको कह लें कि ओरिजिनल में उस लड़ाई को ख़त्म करवाना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मुंह से तो कह रहे होते हैं लड़ाई ख़त्म हो, लेकिन वो पीछे से कहते हैं हम तेरे नाल हैं नू मार। मकसद ये है बात करने का कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है जो गज़ा की पट्टी पे लगी हुई है। और दूसरा, इसराइल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जब ये इसराइल कह लें कि जब से इसराइल वजूद में आया है, और इसराइल वाहिद ऐसी सरज़मीन है जहाँ पर पूरी दुनिया में इसराइल में सबसे ज़्यादा कह लें कि इसराइल की ज़मीन पे खून बहाया गया है। और इसी ज़मीन के ऊपर कह लें कि सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। नाज़रीन, हमारी भी दुआ ये है और आपकी भी दुआ यही होगी मेरे अंदाज़े में। ज़ाहिर बात है हर इंसान यही चाहता है कि जो लड़ाई है वो ख़त्म हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, और कह लें कि बूढ़े लोग हैं जो भाग नहीं सकते, जो बिल्डिंगों के नीचे लोग फंसे हुए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल जो है ये लड़ रहे हैं और ये वो सारे मामलात। लेकिन
اگر ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہمیں سامنے نظر آتے ہیں. جب اسرائیل یا فلسطینیوں کے بچے ہم دیکھتے ہیں تو مٹی میں یا اس میں بلڈنگوں کے یا ملبے کے نیچے سے نکل رہے ہیں تو کافی دل کو دہلا دینے والے سین ہوتے ہیں، کافی یعنی کہ رونا آتا ہے. تو خیر ہماری تو دعا یہی ہے کہ اللہ پاک اس لڑائی کو ختم کرے اور یہ جتنی بھی جنگ ہے اس کو اللہ پاک صلح میں بدل دے. خیر ناظرین، بڑھتے ہیں آگے سیاسی خبروں کی طرف. اور سیاسی خبریں یہ ہیں جناب کہ جب کہہ لیں کہ مشرف، جنرل پرویز مشرف 1999 میں جب ایک دورے سے واپس آ رہے تھے تو ان کا جو جہاز تھا اس ٹائم تک زمین پر نہیں اتارا گیا جب تک کہہ لیں کہ اس وقت کی حکومت تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی، جب تک اس کے اوپر نیچے سے قبضہ نہیں ہو گیا. ناظرین آج ہے 12 اگست، ٹھیک ہے جی، اور 12 اگست کہہ گیا ہوں، 12 اکتوبر، ٹھیک ہے جی. اور 12 اکتوبر یعنی کہ 12 اکتوبر کو یہ ہوا تھا کہ جب نواز شریف کی حکومت کو گرایا گیا اور جب اس اقتدار پہ جناب جنرل پرویز مشرف صاحب نے قبضہ کیا 12 اکتوبر کو، اور آج اس بات کو بھی 24 سال ہو چکے ہیں. 24 سال پہلے جناب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت پہ قبضہ کیا یہ کہہ کے کہ یہ جی میرے جو جہاز تھا اس کو لینڈ نہیں کرنے دیا گیا، اور اس کو جو ہے کہ نواز شریف نے آرڈر دیا ہے کہ آپ جو ہے کہ مشرف کا جو جہاز ہے اس کو ہائی جیک کر لیں. جبکہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ جو نیچے ایک اور جنرل صاحب تھے تو مشرف صاحب کو ہٹا کر نواز شریف صاحب ان کو جنرل بنا رہے تھے. تو خیر آرمی کی جو کہہ لیں کہ پالیسی ہے وہ جب جنرل مشرف تک یہ بات پہنچی تو ان نے سب سے پہلے پی ٹی وی اور اس طرح سارے اقتدار پہ قبضہ کیا اور نواز شریف کو جیل کی کوٹڑی میں ڈال دیا. تو نواز شریف صاحب نے بھی اس کا بھرپور بدلہ لیا، اور نواز شریف صاحب جب جلا وطن ہوئے تو اس کے بعد کہہ لیں کہ اچھا یہاں پر ایک دلچسپ آپ کو واقعہ بتا دوں کہ جب یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ بات اور یہ سارے معاملات ہوئے تو اس دور میں جو نواز شریف صاحب کی اہلیہ تھی نا جی، تو وہ راولپنڈی میں آتی ہے، اور راولپنڈی میں کافی سارے لوگوں سے انہوں نے ہیلپ بھی مانگی آ کے اور یہ وہ سارے معاملات، اور کسی نے ان کی ہیلپ نہیں کی. اور اس وقت وہ روتی ہوئی وہاں سے نکلی، اور ایک وہاں پر ایک ایسا مسلم لیگ نون کا کارکن تھا ملک شکیل اوان، جس نے اس وقت کہہ لیں کہ کلثوم نواز بی بی کے سر کے اوپر چادر بھی دی اور ہاتھ بھی رکھا، اور اس نے کہا جی کہ میں آپ کا بھائی ہوں، میں جتنا بھی آپ کا تحفظ ہوگا، جتنا بھی ساتھ ہوگا میں دوں گا. کیونکہ اس دور میں جس طرح کہ آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعات ہو چکے ہیں اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کچھ لوگ انٹرویو دے رہے ہیں اور پارٹی سے اللہ تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، اور سیم اسی 1999 میں بھی یہی کام ہوا تھا. تو کوئی بھی بندہ کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کے جو جنرل تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، ان نے بھی کافی سختی کی ہوئی تھی. کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ایم پی ایم این اے اور کارکن تھے، اور کوئی بھی باہر ڈرتا ہوا نہیں نکل رہا تھا. اور ایک ایسا دلچسپ واقعہ ہوا کہ جب کلثوم نواز صاحبہ گھر سے باہر نکلی تو ان کی جو گاڑی ہے وہ گاڑی سے نیچے نہیں اتر رہی تھی، غالباً میرا 88 کی کرولا تھی اس دور میں وہ، اور وہ جب باہر نہیں نکل رہی تھی تو ان کی جو گاڑی ہے وہ لفٹر کے ساتھ اٹھا لی گئی تھی، لیکن ان کو آگے نہیں چلنے دیا گیا کلثوم نواز بی بی کو. خیر مختصر ناظرین وہ وقت بھی گزر گیا، مشرف صاحب بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور کہہ لیں کہ وہ خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان سامنے آ جاتا ہے نواز شریف کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اور یہ وہ سارے معاملات. اور آج کافی کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو بھی چلتی رہی کہ نواز شریف صاحب کا نام زندہ رہے گا، اور خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان تھا بڑی دعاں دار. اس آج سے تقریباً کوئی 2018 سے پہلے غالباً ان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک خطاب کیا تھا تو اس میں یہ کہا تھا انہوں نے. خیر وہ ان کا بیان چلتا رہا، وہ ان کا نعرہ بن گیا، وہ چلتا رہا. جیسے ان کا نعرہ تھا خواجہ آصف صاحب کا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یہ وہ سارے معاملات، اسی طرح کی ان کی ایک بات تھی، وہ چل گئی. خیر
تو نواز شریف صاحب جی اب کہہ لیں کہ 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں کہ 11 اکتوبر کو کہہ لیں کہ لندن سے عرب کنٹریوں کی طرف وہ روانہ ہو چکے ہیں، اور آج وہ پہنچ بھی چکے ہیں، اور جدہ میں وہ رکیں گے، اور جدہ میں کافی ساری ان کی میٹنگیں بھی ہیں، پھر وہ سعودیہ جائیں گے، دبئی جائیں گے، اور عرب کنٹریوں میں وہ رہیں گے کیونکہ انہیں عمرہ بھی کرنا ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کہ جب وہ کہہ لیں کہ اسی جو دن ہوں گے، اسی کے دوران جو ہے کہ نواز شریف صاحب چائنا کا بھی دورہ کریں گے، سننے میں آ رہا ہے، ذرائع سے ہمیں ایسے ہی اڑتی اڑاتی خبر آئی ہے، میں نے کہا چلو آپ سے شیئر کر دوں کہ چائنا کا بھی ان کا دورہ ہے اور ایسے مزید ملکوں کے ساتھ بھی ان کا دورہ ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی تک جو ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، خصوصاً جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے۔ آج میرے ایک دوست مجھے ملے تو مجھے وہ کہتے ہیں یار یہ بتا دیں کہ واقعی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو جائے گا۔ بات یہ ہے جناب کہ ہاتھ تو نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح میں نے کوریج کی ہے راولپنڈی میں اسلام آباد سے اور راولپنڈی سے، تو اور کہہ لیں کہ جتنی بھی میں نے کوریج کی ہے اس کی تیاری میں تو مجھے کہیں بھی ایسا نہیں لگتا کہ جناب نواز شریف صاحب نہیں آ رہے۔ اس میں تو یہی لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بس آ گیا، دروازہ کھولو تو نواز شریف صاحب آ گئی۔ طاہرہ رنگزیب صاحبہ اس دن کہہ رہی تھی کہ جس طرح طاہرہ رنگزیب صاحبہ مریم رنگزیب صاحبہ کی جو والدہ ہے، ان نے کہا کہ جی مجھے تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب صبح آ رہے ہیں اور رات کو ہم نکل رہے ہیں۔ یہ 8 اکتوبر کی بات ہے، 8 اکتوبر کو کہہ لیں کہ جناب جو چودھری تنویر صاحب سابقہ سینیٹر ہیں، ان کے گھر میں ایک میٹنگ رکھی گئی تھی۔ وہ میٹنگ جلسے کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور وہ میٹنگ بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پھر میٹنگ بڑی ہونے کی وجہ سے تو وہ خوشی سے طاہرہ رنگزیب صاحبہ نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب صبح آ رہے ہیں اور آج رات کو ہی ہم انہیں لینے جا رہے ہیں۔ خیر مختصر بات یہ ہے کہ اب کافی ساری ایسی باتیں مارکیٹ میں کہہ لیں کہ پھیلی ہوئی ہیں، لوگوں کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کنفرم بتائیں کہ نواز شریف آ رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی میں نے تیاریاں دیکھی ہیں حنیف عباسی صاحب کی، یا راجہ حنیف ایڈوکیٹ صاحب کی، شیخ ارسلان صاحب کی، اور جتنے بھی کہہ لیں شکیل اوان صاحب، سجاد خان صاحب، ناصر بٹ صاحب ہیں، اسلام آباد سے کہہ لیں کہ طارق فضل چودھری ہیں، اور برسٹر دانیال ہیں، چودھری تنویر ہیں، یار یہ ساری جو پنڈی کی قیادت ہے نا، تو اس میں کافی ساری کہہ لیں کہ جو قیادت ہے ان کی اتنی پرجوش تیاری ہے، اتنا بڑا خرچہ ان لوگوں نے کر دیا ہے، اتنے پیسہ لگا دیا اس چیز کے اوپر، بسیں بھی کروا رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، یعنی کہ کہہ لیں کہ ان کی کوشش یہ ہے پنڈی کی قیادت کی کہ کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے نواز شریف کے استقبالیہ میں۔ تو آج کل وہ گانا بھی بڑا ہٹ ہو رہا ہے، ایک پٹھواری ہے میرا خیال ہے، تیرا انجدہ استقبال ہو سی، تو یہ وہ سارے معاملات، خیر یہ تو چلتا رہے گا ناظرین۔ تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا، کیا نواز شریف صاحب کے آنے سے معیشت سیٹ ہوگی؟ کیا نواز شریف کے آنے سے مہنگائی کم ہوگی؟ کیا نواز شریف کے آنے سے یہ ملک دوبارہ پٹڑی پہ چڑھ پائے گا؟ جو ملک نواز شریف صاحب 2018 سے 2018 کی حکومت جو تھی ان کی، اس میں 13 سے لے کے 18 تک جو ان کی حکومت تھی، 17 میں خیر وہ توڑ کے تھے، اور کیونکہ خاقان عباسی صاحب کو بٹھانا پڑ گیا تھا، حکامے سے لے کے تو پیمانہ تک ان کو نکال دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو۔ تو نواز شریف صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اس حکومت کو 2000 جو مہنگائی ہے، مہنگائی کی جو سود ہے، اس کو میں واپس لے آؤں گا 2018 کی جو کہہ لیں کہ مہنگائی تھی اس دوران تک لے آؤں گا۔ تو یہ ہے کہ اب جو ہے کہ اگر نواز شریف صاحب یہ سارے معاملات کر لیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں پر ہم دیکھیں کہ اب تقریباً 3 سے 4 مہینے تو ہو چکے ہیں جو نگران سیٹ اپ آ چکا ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت جا چکی ہے، اور اس کے دوران جو سید عاصم منیر صاحب نے جو کام کیا ہے، جو نگران حکومت نے، جو وفاق نے کام کیا ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالر بھی نیچے آیا ہے، اور کیا کہہ لیں کہ سونے کا ریٹ بھی کافی نیچے آ گیا ہے، اور دیگر یہ اتنی ساری کہہ لیں کہ باتیں ہو چکی ہیں، اتنے سارے معاملات ہو چکے ہیں، تو اب یقین ہوتا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ کم ہوگی اور سارے معاملات اب
ٹھیک ہوں گے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ باقی جو نواز شریف کا آنا ہے یا جانا ہے یا رکنا ہے یہ تو صحیح 21 اکتوبر کو ہی پتہ لگے گا۔ آپ نے بھائی سلطان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کو۔ آخر میں پھر ایک ریکویسٹ، ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔